औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बिजुल जलाल के बाबरकत नाम से जो बहरुबर का मालिक और लफ्ज़ कुन का खालिक है। हम सरबस वजूद हैं उस हस्ती पायदार के हुजूर जो इंसानों को फलाह बख्शने वाला है। नाजरीन, आपका मेज़बान तौसीफ़ कैलानी प्रोग्राम रोशन लम्हे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि पूरे पाकिस्तान में जो है इस वक्त इलेक्शन की एक ऐसी सूरत हाल है। जो 8 फरवरी को जो है इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो हमारे इस प्रोग्राम में ऐसी कदावर शख्सियात हमारे साथ मौजूद होती हैं जो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर रही हैं। आज के हमारे इस प्रोग्राम के मेहमान हैं मीर शाहजहां खेतरान साहब। आप उम्मीदवार हैं हल्का पीबी 4 से, और इसके साथ आप NA 252 से भी उम्मीदवार हैं। तो आपको आज के इस प्रोग्राम में मैं खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच, मेहरबानी। मीर साहब, इस वक्त जो है इलेक्शन जैसे हो रहा है, तो इस हवाले से आप भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं सूबाई असम्बली की सीट पे भी और कौमी असम्बली की सीट पे भी, तो इस हवाले से आप अपने व्यूज़ हमसे शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। जैसे कि आप सबको पता है जनरल इलेक्शन होने वाले हैं जी जी। और सब लोग अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में इस वक्त एक्टिव हैं और कैंपेन शुरू हो चुकी है। बिल्कुल। पेपर्स सबमिट हो चुके हैं। तो इसी तरह हम लोगों ने भी अपने इलाकों में, मैंने भी हमारा जो PB4 है बार खान का मूसा खेल, वहीं पे अपने पेपर जो हैं वो फाइल किए हैं प्रोविंशियल असम्बली के लिए। और कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी 252 जो है लोरालाई बार खान मूसा खेल दुकी, इसमें मैंने अपने NA के लिए पेपर सबमिट किए हैं। तो अभी फ़िलहाल टिकट्स वगैरह के फ़ैसले हो रहे हैं और इंशाअल्लाह कल परसों स्क्रूटनी भी हो जाएगी। 30 तारीख तक ये अमल मुकम्मल हो जाएगा स्क्रूटनी वगैरह का, और उसके बाद बस हम हैं और मैदान है। मीर साहब, असल में जो वक्त है अगर हम देखें तो बहुत ही ड्यूरेशन जो है मतलब 30 to 35 डेज़ हैं, तो ये बहुत ही कलील वक्त है। तो आप क्या समझते हैं इसमें जो आपकी इलेक्शन कैंपेन है वो सही तरीके से हो पाएगी? असल में बात यह है कि आजकल कुछ थोड़ा बहुत एडवांटेज सोशल मीडिया का भी है, कुछ मैसेज मीडिया के ज़रिए भी पहुंच जाते हैं। और फिर ये है कि चूँकि इलेक्शन में हमेशा टाइम कम ही होता है, इतना ज़्यादा टाइम 1.5 महीना 2 महीने इतना ही मिलता है। जी जी। तो इसमें सब लोग एफर्ट करते हैं कि डे नाइट कैंपेन करके इसको अपनी कैंपेन को मुकम्मल करने का। तो वक़्त की कमी है, मुकाबला सख्त है, और वेदर जो है अगर लेकिन मौसम कोशिश के की लिहाज जा से रही है कि मौसम को देखा जाए तो मौसम भी आपके इलाके में तो शदीद ठंड होगी। हाँ बिल्कुल, ये तो वैसे अगर उस लिहाज से तो बहुत सारे मसाइल हैं। अगर देखा जाए तो लॉ एंड ऑर्डर की भी सिचुएशन कुछ ख़राब है। जी जी। फिर मौसम भी बहुत सख्त है, बिल्कुल। जो वोटर्स के लिए भी, कैंडिडेट्स के लिए भी। लेकिन अब चूँकि एक अमल होना है जो कि पाकिस्तान के लिए, हमारे मुल्क के लिए इंतहाई ज़रूरी है, और जब तक इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं आती है तो मसाइल को पूरी तरह अच्छी तरह से हल नहीं किया जा सकता। तो और कोई इसके अलावा इसको इलेक्शन को डिले करने का कोई फ़ायदा नहीं था। तो उस वजह से फिर विंटर हो या समर हो, क्योंकि प्रोसेस होना है इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री, तो करना पड़ेगा, सर्दी गर्मी जो भी हो। मीर साहब, आप जैसी शख्सियात जो हैं, जो आप जैसे लोग हैं जिनका पॉलिटिकल फैमिली एक बैकग्राउंड है, एक स्टेटस है, तो वो ऑलरेडी मतलब इलेक्शन उनके लिए कोई नई चीज़ नहीं है। आजकल मुख्तलिफ जो आज़ाद उम्मीदवार आ रहे हैं या मुख्तलिफ पार्टीज़ में जो है नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनको इलेक्शन कैंपेन में मेरे ख्याल से मतलब काफ़ी इशूज़ होंगे। देखें जी, अब ये दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि वो लोग जो हैं जो एक्सपीरियंस हैं और कॉन्टेस्ट करते आ रहे हैं इलेक्शंस को, उनके तो अपना तजर्बा है और उसकी बुनियाद पे वो इलेक्शन भी एक अच्छा तरीके से अपना मैनेज करके लड़ते हैं। फिर ये है कि ज़रूरत नए लोगों की भी है। बिल्कुल। जब तक नए लोग नहीं आते हैं, यंग ब्लड नहीं आता है, चेंज नहीं आता है, तो हमारे मुल्क में काफ़ी ऐसे मसाइल हैं जो प्रीवियस लोगों से हल नहीं हुए सही। या उनसे लोगों को गिले शिकवे हैं। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल तो ये है कि तजर्बाकार जो हैं वो अब आराम फरमाएं, सही। और अब जो है
نئی جنریشن کو آنے دینا چاہیے. ہم چونکہ خود پرانے سیاستدان ہیں، بہت ایک زمانے سے الیکشن بھی لڑ رہے ہیں، سیاست میں ہیں اور بہت ینگ ایج سے ہیں. مائی سیلف آئی واز اے اسٹوڈنٹ لیڈر. میں نے کالج سے سیاست شروع کی، جی سی لاہور سے، پنجاب یونیورسٹی سے میں نے الیکشن کانٹیسٹ کیے، اسٹوڈنٹ یونینز کے، اور کیمبرج میں یو کے میں. تو ینگ جنریشن کا آگے آنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اب ہمارا مستقبل، ہمارا فیوچر یوتھ ہے، نوجوانوں کے ہاتھ، اور ان کو ٹرین کرنا چاہیے، ان کو آگے لانا چاہیے. تو مسائل ہیں نئے لوگوں کے لیے، ان کو تجربہ نہیں ہے الیکشن لڑنے کا، لیکن یہ ہے کہ ایسا وہ سیکھ جائیں گے اور وہی لوگ اس ملک کی باغ ڈور سنبھالیں گے. تو میں تو بہت سارے ایسے بزرگ شخصیات کو، جن میں ہمارے اپنے بھی شامل ہیں، دوسرے بھی ہیں، یہ عرض کرتا ہوں کہ کوشش کی جائے کہ نئے لوگوں کو آنے کا موقع دیے جائیں. میر صاحب، موجودہ جو الیکشن ہے، مطلب اس سے پچھلے جتنے جو بھی ادوار گزرے ہیں، اس میں جتنے الیکشن ہوئے ہیں، مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی گورنمنٹ بنی ہے فیڈرل پروویژنل لیول پہ، تو اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کرنٹ جو الیکشن ہے یہ کتنا مشکل ترین ہے؟ جو پیچھے کیا ہوا؟ پچھلے جو الیکشنز گزرے ہیں، مطلب ہمیشہ جو ہے وفاق کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی حکومتیں بنی ہیں پروویژنل لیول پہ بھی اور مرکز لیول پہ بھی. اس میں جو ہے بلوچستان سے ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی بنائی گئی جس کا آپ بھی حصہ رہے ہیں، بلوچستان عوامی پارٹی. تو ان کا جو پچھلا جو دور گزرا 5 سالہ، اس میں عوام کی جو امیدیں تھیں یا جو ان کو بتایا گیا اس طریقے سے جو ہے جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرشپ تھی وہ اس طریقے سے مطلب اس کو مطلب اپنی ذمہ داریاں سمجھیں، یا جو ان کے فرائض تھے یا جو ان کے وعدے تھے وہ ان کو وفا نہیں کر سکے. دیکھیں جی، ایک تو بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہوا. تو وعدے بہت ہوتے ہیں، ہر پارٹی اپنے وعدے کرتی ہے، اپنے مینیفیسٹو بناتی ہے، اور کچھ پارٹیز اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، کچھ کے اپنی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، کچھ مسائل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو ایکسکیوز ملتا ہے کہ ہم اس طرح نہیں کر سکے جس طرح سے ہم کرنا چاہتے تھے. لیکن اگر نیت صاف ہو تو میرے خیال میں سب کچھ ہو سکتا ہے. اور اگر ایسے مسائل ہوئے ہیں پریویس گورنمنٹ سے، یہ صرف ایک پریویس گورنمنٹ نہیں ہے، یہ پاکستان کے بننے کے بعد سے ہمیشہ ہمارے مسائل اس طرح کے رہے ہیں. جو بھی گورنمنٹ جاتی ہے اس کو بلیم کیا جاتا ہے کہ اس نے یہ کیا ہے یا وہ کیا ہے. ایک الیکشن سٹنٹ بھی بنایا جاتا ہے نئے لوگوں کے آنے کے لیے. تو اچھی بات ہے، اختلاف ہونا چاہیے، اختلاف رائے ہونی چاہیے، اور اگر کسی بھی پارٹی نے کام نہیں کیا ہے تو وہ اس چیز کے ذمہ دار ہیں اور وہ اس کے نتائج بھگتیں گے. تو اگر کوئی پرسنالٹی ہے جو الیکٹ ہو کر کے آتی ہے، یا جو بھی کینڈیڈیٹ الیکٹ ہو کے آتا ہے اسمبلی میں، وہ اگر کسی بھی پارٹی سے ہے اور اس نے ڈیلیور نہیں کیا ہے اور کام اچھی طرح نہیں کیا ہے، تو اس کا کوئی حق نہیں ہے کہ دوبارہ پھر سے وہ لوٹ آئے. تو بہتر ہے کہ میری تو ہر جگہ کے پورے پاکستان کے ووٹرز کو، عوام کو، پبلک کو یہ اپیل ہے کہ آپ نئے لوگوں کو آگے لائیں. اگر آپ کو پچھلوں سے شکوہ ہے، اور اگر پچھلے لوگوں میں سے کسی نے اچھا ڈیلیور کیا ہے تو ان کا بھی رائٹ بنتا ہے، دوبارہ موقع دینا چاہیے. بالکل موقع دینا چاہیے. تو یہ تو مسائل ہیں کہ آپ مستقبل میں کوشش کی جائے نئے لوگوں کو جو آنے والے ہیں کہ وہ ان مسائل کو ورکم کریں، ان پہ توجہ دیں. نئے لوگوں کی آپ بات کریں، نئے لوگوں کو موقع کیسے ملے گا؟ جو موروثی ایک سیاست پاکستان میں اور بلوچستان میں، مطلب جو ہمارا کلچر ہے، اسپیشلی جو یہاں کی کامپرس جماعتیں بھی ہیں، تو ایک موروثی سیاست کا جو ایک سلسلہ ہے وہ کنٹینیو ہے اور وہی چلا آ رہا ہے کہ پہلے والد، پھر بیٹا، پھر بیٹی، ان کے داماد، مطلب ایک فیملی کا جو ایک کلچر ہے وہ سیاست سے ختم نہیں ہو رہا. تو اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا؟ یہ کافی گمبھیر معاملہ ہے. اس کے اوپر تو بڑے لیول پہ کوئی پالیسی میکرز بیٹھ کے، تھنک ٹینکس کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے. اور ہمارے تو بہت سارے مسائل ہیں، مطلب جیسے کہ ڈیموکریٹک کنٹریز میں نہیں ہیں. ہمارے پاکستان میں جو ڈیموکریسی ہے اس میں بھی بہت سے ایسی چیزیں ہیں، مسائل ہیں. تو یہ کلچر جو ہے، اس کلچر میں اگر کوئی اچھا ڈیلیور کرتا ہے، اچھی پرسنالٹیز ہیں، وہ اچھے خاندانوں کے
یا آپ موروثی اس کو کہتے ہیں، تو ان کے اگر کوئی ینگ لوگ آتے ہیں اور وہ آ کر کے ڈیلیور کرتے ہیں، کچھ چینج لاتے ہیں، تو دیٹ از گڈ. لیکن یہ ہے کہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں جی جی کہ دیر شوڈ بی سم چینج ناؤ. پاکستان نے بہت بھگت لیا ہے، بالکل 72 سال ہو گئے یا 73 سال ہو گئے پاکستان کو، تو عوام نے بھی بہت بھگت لیا ہے. اور پاکستان نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، لیکن ہم نے پاکستان کو کچھ نہیں دیا ہے. بالکل ایسے. تو بہتر یہ ہے کہ اب اس پہ سوچا جائے اور مستقبل کا لائحہ عمل اچھا بنایا جائے، جس سے کہ کچھ تبدیلی نظر آئے اور یہ صرف نعرے نہ ہوں. میر صاحب تبدیلی کیسے نظر آئے گی؟ پنجاب سے، سندھ سے، کے پی کے سے اگر ہم بلوچستان کو کمپیئر کریں پچھلے 76 سالوں میں، یہیں کے سردار اور نواب جو ہے وہ ہمیشہ سے گورنمنٹ کا جو ہے حصہ رہے ہیں، قائد ایوان کی شکل میں رہے ہیں، اسپیکر کی شکل میں رہے ہیں، چیئرمین سینٹ کی شکل میں رہے ہیں، ڈپٹی مطلب ممبر نیشنل اسمبلی بھی رہے ہیں، اور تمام جو پاکستان لیول کے عہدے ہیں، ابھی اس ٹائم جو نگران وزیر اعظم ہیں ان کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے. تو بلوچستان کے لیے پراؤڈ کی باتیں تو ہیں، لیکن ترقی بلوچستان نے اس طرح نہیں کی. اب آپ کا جو علاقہ ہے بارکھان، وہاں پہ آپ دیکھیں کہ پچھلے 75 یا 76 سالوں میں کیا ترقی ہوئی. بالکل آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ ہمارے بلوچستان صوبے کی بہت بدقسمتی رہی ہے کہ یہاں کے ہمارے الیکٹڈ جو نمائندے تھے ہمارے، ان لوگوں نے توجہ نہیں دی. اور ہم اگر بلیم کریں اسٹیبلشمنٹ کو، ہم اگر بلیم کریں پنجاب کو، ہم اگر بلیم کریں ادھر ادھر، تو ٹھیک ہے کچھ وہیں سے ہوتے ہوں گے فالٹ یا مسائل، یا اتنی زیادہ کوآپریشن شاید نہ ہوتا ہو. لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ خود کیا ہم نے کیا ہے، ہم نے تو ڈلیور خود نہیں بھی کر کچھ سکے. نہیں کیا ہے. میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ یہ مسائل ہیں بلوچستان کے، ان مسائل پہ سوچنا چاہیے ہمارے بڑوں کو، ہمارے بزرگوں کو، جو بھی سردار نواب ہیں ان لوگوں کو بھی اس چیز پہ اب کچھ تھوڑی سی عقل آنی چاہیے کہ اب دور وہ نہیں رہا ہے، اب دور تبدیل ہو گیا ہے. اب ٹیکنالوجی کا ٹائم ہے، اب سوشل میڈیا کا ٹائم ہے. اب مہربانی فرمائیں سب مل کر کے پاکستان کی خدمت کریں اور اس صوبے کی کریں، اس کے عوام کی کریں. تو باقی وہ ہمارے جتنے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، میرے بھی ہیں اور لوگوں کے بھی ہیں، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، وہ صحت مند رہیں، تندرست رہیں، میر صاحب کوئٹہ اور جو اپنے نئے آنے والے نوجوانوں کو اچھی طرح سے ٹرینڈ کریں اور ان کو کہیں کہ وہ کوئی تبدیلی لائیں. میر صاحب کوئٹہ جو ہے وہ بلوچستان کا کیپٹل ہے، اور بلوچستان کی 34 ڈسٹرکٹ ہیں اس ٹائم. تو جیسے آپ کا علاقہ بارکھان ہے، مطلب تربت ہے، مکران ہے، سبی ہے، اور خوزدار ہے، کلات ہے، اسی طرح قلعہ عبداللہ ہے، اور مطلب مختلف جو بلوچستان کے علاقے ہیں وہاں پہ ڈیولپمنٹ اس طرح نہیں ہوئی جیسے ہونی چاہیے تھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں بارکھان کے کون سے ایسے ایشوز ہیں، اگر آپ اس بلوچستان اسمبلی کا پارٹ بنتے ہیں یا ممبر نیشنل اسمبلی بنتے ہیں تو آپ کن مسائل کو اجاگر کریں گے اور کیا ترجیحات ہوں گی آپ کی؟ جی یہ تو آپ نہ پوچھیں، مسائل کا تو ڈھیر ہے، مسائل گمبھیر ہیں، اور یوں سمجھیں کہ مسائل ہی مسائل ہیں. تو پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، نوجوان پڑھے لکھے بے روزگار پھر رہے ہیں، لوگ پاورٹی میں ہیں، غربت میں ہیں، اور انفراسٹرکچر نہیں ہے، ٹریولنگ کے لیے کوئی سہولت نہیں ہے، روڈ نہیں ہے، کوئی خاص اچھے ڈیم نہیں ہے، ایگریکلچر کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے. تو مسائل اتنے ہیں کہ میرے خیال میں اگر کوئی آدمی 5 سال کے لیے الیکٹ ہوتا ہے اور صاف نیت سے وہ کام کرتا ہے، تو اگر وہ 100% نہیں تو 25%، 25% نہیں تو 50%، کچھ تو کرے. اتنا بھی ہو جائے تو پروسیس ڈیموکریٹک چلتا رہے اور ہر 5 ایئرز میں کچھ نہ کچھ ہوتا رہے. لیکن ایسے نہ ہو کہ جیسے اب اس وقت بارکھان کا آپ نے اسپیشلی مجھ سے پوچھا ہے 2 دفعہ، تو بارکھان کے جو مسائل ہیں وہ تو میرے خیال میں ایتھوپیا یا افریقہ کے کسی ایسے ریموٹ ایریا کے بھی نہیں ہیں جہاں پہ ہمارے ڈسٹرکٹ کے. تو آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں کامیابی دے اور اس فرسودہ نظام ہے یا واٹ ایور آپ اس کو جو بھی نام دیں،
اس کو کچھ تبدیل کریں اور عوام الناس کے لیے کچھ کریں، غریب کے لیے کچھ کریں، بے روزگار کے لیے کچھ کریں، کوئی یونیورسٹی بنے، کوئی نیا کالج بنے، کوئی نئے انسٹیٹیوشنز بنے، کوئی ٹیکنیکل انسٹیٹیوشنز بنے، اسکلفل ہونا چاہیے، لوگوں کو ہنر سکھانا چاہیے، ایسے ادارے بننے چاہیے ہر ڈسٹرکٹ میں، پورے بلوچستان میں، پورے پاکستان میں۔ تو ہمارے ڈسٹرکٹ میں ان سب چیزوں کی کمی ہے، اور یہ اس کی کمی کیوں ہے؟ اس میں کچھ لوگوں کی بدنیتی رہی ہے، میں بھی کچھ الیکٹڈ لوگوں نے اس کو دائیں بائیں شائیں کیا، نوکری روزگار بھی نہیں ہے۔ تو ہمارے سننے میں تو یہ آیا ہے کہ نوکریاں بھی بکی ہیں، کرپشن بھی ہوئی ہے، ظلم زیادتی بھی ہوئی ہے، بہت کچھ ہو چکا ہے ہمارے ڈسٹرکٹ میں۔ تو ابھی یہ کہ ہون اسی نہیں ہون دیاں گے۔ میر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ ملازمتیں بکتی ہیں، تو اس طرح جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، جو بلوچستان اسمبلی کا پارٹ بنتے ہیں، نیشنل اسمبلی کا بنتے ہیں، سینٹ کے ممبرز بنتے ہیں، تو ان کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ جو ووٹ عوام کا لے کے آ رہے ہیں، مطلب عوام کی ووٹس کی بدولت وہ جو ہے اسمبلی کا حصہ بنتے ہیں، تو عوام کا یہ رائٹ نہیں کہ جب آپ کسی سیٹ پہ آتے ہیں تو ان کو جو ملازمتیں ہیں وہ میرٹ پہ دی جائیں، نہ کہ ان سے جو ہے مطلب جو پولیٹیکل لوگ ایسے ہیں یا اس میں بیوروکریسی ہے یا کوئی بھی ایسا سسٹم شامل ہے کہ کہیں پہ عوام کو پیسے دے کے جو ہے سیٹس خریدنی پڑتی ہیں۔ تو اس سسٹم کو کیسے ختم کیا جائے؟ اور کرپشن تو ہر لیول پہ کرپشن ہے، کوئی بھی کانٹریکٹ آتا ہے، کوئی پروجیکٹ سٹارٹ ہوتے ہیں، مطلب پی ایم سے لے کے اوپر لیول تک جو ہے وہ سلسلہ شروع سے چلتا آ رہا ہے۔ بہت زبردست بات آپ نے کی ہے۔ بات یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو کرپشن کرنے والے لوگ ہیں اور یہ جو خاص طور پہ غریب سے پیسے لے کے نوکری فراہم کرتے ہیں، ان کو تو الٹا لٹکا کے چھتر مارنے چاہیے۔ اور آپ چائنا میں دیکھیں، چائنا نے کیسے ترقی کی ہے۔ چائنا میں جب موضوع تنگ آیا تو اس وقت سے یہ قانون نافذ ہے، اگر تھوڑی سی اتنی سی کرپشن بھی کسی نے کی ہے تو کرپشن مینز کرپشن، چاہے 1 روپے کی ہے یا 1 ارب روپے کی یا اس سے بھی زیادہ۔ تو یہ خاص طور پہ یہ جو وہاں پہ جو ان کا لا ہے اس میں سیدھا ڈیتھ سینٹنس ہے۔ تو یہاں پہ بھی میرے خیال میں اگر آپ وہاں تک نہیں جا سکتے ہیں، الٹا لٹکا کے ڈنڈے تو مار سکتے ہیں ان کو، اور دوبارہ تو ان کو نہ آنے دیں۔ اور کسی اپنے ووٹر سے جو آپ کو الیکٹ کرتا ہے، جو آپ کو اسمبلی میں پہنچاتا ہے، جو آپ کو منسٹر بناتا ہے، آپ کو کمفرٹیبل لائف میں زون میں بھیجتا ہے، تو اس کو بھی تو کمفرٹ کا حق ہے، کوئی نوکری ملے، کوئی اور سہولت اس کو ملے، کوئی ہاسپیٹل ملے، ہسپتال ہونا چاہیے۔ تو یہ جو پیسے لے کے نوکریاں بیچنے والے ہیں، ان کے تو گلے میں پکڑ کے رہنا، ان کو تو ختم کرنا چاہیے۔ انہیں پکڑے گا کون؟ مطلب ہمارے پاس ایسے ادارے موجود ہیں، ہمارے پاس ایسے ڈپارٹمنٹس موجود ہیں جو کرپشن پہ کام کر رہے ہیں، مطلب اینٹی کرپشن کو لے لیں، نیب کو لے لیں، یہ اس لیول پہ سزائیں جو ہیں ان لوگوں کو نہیں۔ دیکھیں یہ نیب کا جو ادارہ ہے، یہ نیب کا ادارہ جو ہے دس از اے پولیٹیکل انسٹیٹیوشن۔ یہ اس لیے بنایا گیا تھا ایک ڈکٹیٹر صاحب کے ٹائم میں، مشرف صاحب کے ٹائم میں، کہ اپنے مخالفوں کو پکڑو اور ان کو سزائیں دو، اور کرپٹ کو کوئی خاص توجہ نہیں ہے۔ اینٹی کرپشن کی جہاں تک بات ہے محکمے کی، تو اس میں بھی ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے، نیب میں بھی ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے۔ ان تمام اداروں کو ایکٹیویٹ کرنا ہے، ان میں آنیسٹ لوگوں کو لگانا چاہیے۔ اب یہ نہیں ہے کہ پورے پاکستان میں یا بلوچستان میں کوئی ایماندار یا آنیسٹ آدمی ملتا نہیں ہے، لوگ، لیکن بدقسمتی سے ان کو آگے نہیں آنے دیا جاتا ہے۔ تو اگر ایک سسٹم بنتا ہے، ایسی اسمبلی وجود میں آتی ہے جو خدا نہ خواستہ فیک اسمبلی نہ کہلائی جائے، ٹرو لیڈرشپ آئے، تو وہ ایسا کر لیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ ہمارے الیکٹڈ لوگ جو ہیں نا، وہ اس ملک میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، مثالیں ہیں، مثال کے طور پہ بہت سے لوگ ہیں وہ سیٹ جیتی مسٹر اے نے، لیکن اسمبلی میں مسٹر بی بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ چیز ختم ہونی چاہیے، تو تبھی جا کر کے کوئی آنیسٹ لوگ جب پارلیمنٹس میں آتے ہیں، جب یہاں پر ہم ڈیسیجن میکنگ میں اسی طرح کنٹینیو کریں گے۔ یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے۔ ناظرین، ہم یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اور پروگرام کو اسی طرح کنٹینیو کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی میر صاحب، ہم بات کر رہے تھے الیکشن کے حوالے سے،
میر صاحب سی پیک کو اگر دیکھا جائے مطلب بلوچستان میں جو ہے سی پیک اس وقت پوری دنیا کی نظر میں ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے علاقے کے لیے سی پیک سے ریلیٹڈ کون سی ایسی چیزیں ہونی چاہیے کہ وہاں پہ بھی ان کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ لازمی ہے؟ بالکل جی، سی پیک کا بہت زیادہ پیسہ دوسرے صوبوں میں خرچ ہو چکا ہے، جی جیسے لاہور کی تمام سڑکیں اور بریجز اور لش پش سب جتنا بھی یہ اورنج ٹرین اور ڈیولپمنٹ اور پیلی جو نیلی چیزیں ہوتی جتنی بنی ہیں وہ ہمارے بلوچستان کے سی پیک سے بنی ہیں۔ تو اس لیے ہمارے پورے صوبے میں، نہ صرف بارکھان میں، پورے صوبے میں یہاں پہ موٹر ویز ہونے چاہیے، سٹی ٹو سٹی ڈبل ہائی ویز ہونے چاہیے۔ یہ ہمارے کوئٹہ کراچی کا روڈ ہے جس کو خونی روڈ کہا جاتا ہے، جس پہ سینکڑوں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، ان کو ڈوئل کیریج وے ایٹ لیسٹ بنانا چاہیے اگر موٹر وے نہیں بناتے ہیں۔ تو یہ ہمارا رائٹ ہے، ہمارے صوبے سے اگر ایک کوئی ایسے سورسز ہیں انکم کے تو ان کو یہاں پہ یوٹیلائز ہونا چاہیے۔ اور ہمارے علاقے میں بھی جیسے یہ N70 آتا ہے روڈ، وہاں سے ڈیرہ غازی خان سے لے کر کے کوئٹہ تک، یہ سنگل روڈ ہے، یہاں پہ لوگوں کو ایکسیڈنٹ مسائل، اس کو سی پیک سے ڈبل کیا جا سکتا ہے۔ اور سی پیک کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ دس از دا اونلی روٹ جو سب سے ایزی روٹ ہے ٹورڈز چائنا۔ یہاں سے اگر یہ فورٹ منڈو سے نکال کے لے جاتے ہیں، یا اور ایسے روٹ ہیں جہاں ہمارا گاؤں ہے بارکھان میں، وہاں سے ایک نیا روڈ پنجاب کی طرف سے بنا گیا ہے، لیکن وہ ایک سنگل چھوٹا سا ٹریک ہے، اگر اس کو اچھا بنا دیا جائے تو شارٹ کٹ بھی ہے۔ اور یہ سارے وہ علاقے ہیں جہاں سے آپ ایزیلی اپروچ کرتے ہیں اسلام آباد تک اور گلگت تک اور ٹورڈز چائنا۔ تو یہ چیزیں ہونی چاہیے، روڈز انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا چاہیے۔ اور اسی سے آپ اسی پیسے سے آپ ہم اپنے ڈسٹرکٹ کے لیے مطالبہ کرتے ہیں، وہاں پہ اگر آپ 500 بیڈ کا ہاسپیٹل نہیں بناتے ہیں، ابھی یہ وہاں پہ صورتحال ہے کہ کسی خاتون کی ڈیلیوری کی ایمرجنسی ہو تو وہاں سے آپ ملتان یا ڈیرہ غازی خان پہنچتے پہنچتے بیچارے کئی حادثے ہو جاتے ہیں، ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں علاقوں میں، کسی کو کوئی ہارٹ کا ایشو آ جاتا ہے اچانک ایمرجنسی میں، تو کوئی ہاسپیٹل نہیں ہے، تو ایٹ لیسٹ ایک 50 بیڈ کا حق تو ہے ہاسپیٹل کا، 100 بیڈ کا تو ہونا چاہیے۔ 75 سالوں میں جو الیکٹڈ نمائندے آئے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس لیول پہ بارکھان میں یا آس پاس کے جو علاقے ہیں موسیٰ خیل، یہاں پہ ایسی ڈیولپمنٹ، ایسے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ، ایسے صحت کے مراکز ان 75 سالوں میں ابھی تک نہیں بن سکے؟ ابھی وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ شاید کبھی ایسا ہو، تو مطلب باتیں ہیں، ابھی تک کچھ نہیں ہوا ہے، تو امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے، کام ہونا چاہیے۔ ابھی تک تو گراؤنڈ پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، تو محروم رکھا گیا ہے علاقے کو، ریموٹ رکھا گیا ہے پورے ہمارے ڈسٹرکٹس کو۔ اب بہت سارے مسائل ہیں جن کو حل کرنے کے لیے ہمیشہ سوچا جاتا رہا ہے لیکن حل کیے نہیں گئے، تو اس میں ہماری بیوروکریسی بھی ایکولی شامل ہے، ہمارے پولیٹیشنز بھی شامل ہیں، ہمارے پالیسی میکرز جو ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ایسی پالیسیز بنائیں جس سے سارے مسائل جو ہیں بنائے جا سکتے ہیں۔ بہت پیسہ ہے پاکستان میں آتا ہے، ہم لوگ باہر سے ڈیولپمنٹ کے فنڈز جب لیتے ہیں اتنے بھاری قرضے IMF وغیرہ کے، تو اس سے کم از کم ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے پاکستان کے آئی اندر۔ ایم ایف سے جو قرضے لیے جاتے ہیں مطلب وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں، آلریڈی جو بلوچستان اسمبلی کی 65 MPs یا 63 ہمیشہ رہی ہیں، ان کو بھی اگر پچھلے 5 سالوں میں دیکھا جائے، جام صاحب کے دور میں، قدوس زنجو کے دور میں، اس سے پہلے جو ہے نواب ثناء اللہ زہری تھے، ان سے پہلے ڈاکٹر مالک کی حکومت تھی نون لیگ کی، تو نیشنل پارٹی اور وہ جو ایک مری معاہدے کے تحت وہ گورنمنٹ بھی رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں ابھی جو جام صاحب کی دور گزرا ہے اس میں MPs کو کروڑوں اربوں کے مطلب جو ہے فنڈز دیے گئے، لیکن اس کے باوجود جو ہے گراؤنڈ پہ اس طریقے سے ڈیولپمنٹ، اس طریقے سے کام نظر نہیں آ رہے؟ جی بالکل، یہ گلہ صرف اس گورنمنٹ سے نہیں ہے، یہ جیسے آپ نے گورنمنٹیں ابھی گنوائی ہیں جتنے نام لیے ہیں، یہ گلہ سب سے ہے۔ سب سے تو یہ گلہ تب دور ہوگا جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر الیکشن نہیں ہے سلیکشن ہے، تو سلیکشن کو تو کریکٹ کیا جائے نا، ایٹ لیسٹ سلیکشن ہی کریکشن میں آ جائے، اچھے لوگ آ جائیں،
تو میرے خیال میں بلوچستان میں الیکشن ہونا چاہیے، الیکشن نہیں تو سلیکشن صحیح، لیکن سلیکشن کی کریکشن ضروری ہے، اچھے لوگوں کو سامنے لانا چاہیے، سنسیئر لوگوں کو لانا چاہیے سامنے، آنیسٹ لوگوں کو لانا چاہیے، ایجوکیٹڈ لوگوں کو لانا چاہیے، اور جو کچھ جذبہ رکھتے ہیں اپنی قوم کے لیے یا اپنے علاقے کے لیے کچھ کرنے کا، کچھ کرنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کو موقع دینے چاہیے۔ لوگ آتے ہیں، پیپر جمع کراتے ہیں الیکشن کے لیے، الیکشن لڑتے ہیں، خواری کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، الیکشن جیت بھی جاتے ہیں، لیکن مسائل پھر ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن فیئر ہونا چاہیے۔ یہ سب الیکشن فیئر ہونا اپنی جگہ پہ ہے۔ بلوچستان میں جو ہے مختلف پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ کانٹیسٹ کرتی ہیں، پھر کولیشن گورنمنٹ بنتی ہے، اس میں جو اپوزیشن ہے وہ اسمبلی کے فلور پہ اگر آپ دیکھیں تو اپوزیشن کبھی اپوزیشن دکھائی نہیں دی گئی جو پچھلا دور گزرا ہے۔ اپوزیشن بھی حکومت کا پارٹ رہی ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں بلوچستان میں تو میرے خیال میں اپوزیشن مجھے یاد نہیں ہے کبھی کوئی خاص رہی ہو پچھلے کئی دہائیوں سے، تو یہاں وزیر ہی ہوتے ہیں سارے، بالکل ایسے ہی نواب اسلم احسانی صاحب کی جو تو گورنمنٹ ہے وہ تو ایک میرے خیال میں کوئی ماڈل گورنمنٹ ہے۔ چند ایسی گورنمنٹ بہت کم ہوں گی جن میں یہاں کچھ اپوزیشن میں لوگ بیٹھے ہیں، تو یہ بھی بدقسمتی ہے ہماری، اختلاف رائے کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے نا، اپوزیشن کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے بلوچستان کی اسمبلی میں، تو اس لیے پھر یہ ساری چیزوں کی ضرورت ہے، تبدیلی کی۔ بلوچستان کے ہمیشہ لوگوں کی یہ خواہش رہی ہے کہ ہم جو ہے ہمیشہ مرکز کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، مطلب ہمارے فیصلے وہاں بھی کیے جاتے تھے، نون کی صورت میں اور جمعیت علماء اسلام کی صورت میں، پیپلز پارٹی کی صورت میں، کاف لیگ کی صورت میں۔ جب بلوچستان عوامی پارٹی 2018 میں کریٹ کی گئی تو اس کے بعد جتنے بھی یہاں کے سردار تھے، نواب تھے، ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ جو ہے متحد کیا گیا، اکٹھا کیا گیا، ان کو پروویژنل اسمبلی میں بھی گورنمنٹ بنی آپ کی، فیڈرل گورنمنٹ میں بھی تھی، سینٹ میں بھی آپ کے تقریباً کوئی 13-14 سینیٹرز تھے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں پچھلے 5 سال میں یہ صحیح طریقے سے ڈیلیور کر سکیں؟ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ انہوں نے کوشش کی ہے، بہت سی جگہوں پہ مثالیں ہیں ایسی کہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، لیکن یہ کہ اوور آل ڈیولپمنٹ نہیں ہے، اور وہ میں آپ کو بار بار یہی چیز دہرا رہا ہوں کہ یہ صرف بلوچستان عوامی پارٹی کے وقت میں کوتاہیاں نہیں ہوئی ہیں، یہ کوتاہیاں پچھلے ہر گورنمنٹ سے جاری ہیں اور کنٹینیو جاری ہیں۔ جہاں تک فیصلے آپ کہہ رہے ہیں کہ وفاق سے ہوتے ہیں، تو وہ تو جو پولیٹیکل پارٹی میجارٹی میں آتی ہے وفاق میں، اور اگر ان کے لوگ یہاں پہ پروونس میں بھی میجارٹی میں آتے ہیں تو پھر یہاں تو ہمیشہ کولیشنز بنتی رہی ہیں، وہ ایک کولیشن سیٹ اپ کر لیتے ہیں۔ میرا بلوچستان کو پھر دیکھا جائے مطلب ہمارے ساتھ جو ہے افغانستان کا بارڈر بھی ہے، ایران کا بارڈر بھی ہے، ٹریڈ کے حوالے سے مطلب فیڈرل حکومت میں یا سینٹ میں کیا اس طرح کی مطلب قوانین بنانے چاہیے کہ ہم ان ملک سے ایسے فائدے حاصل کریں جن کا کریڈٹ جو ہے ریونیو کی شکل میں بھی جنریٹ ہو، بلوچستان کو بھی اس کا کریڈٹ ملے، عوام کو جو ہمارے نوجوان ہیں، ابھی اگر فیول کو دیکھا جائے مطلب ایرانی فیول یہاں پہ آ رہا ہے لیکن وہ اس لیول پہ جو ہے مطلب مارکیٹ میں دستیاب بھی ہے، ہمارے جو اور پروونسز ہیں وہاں پہ وہ موو نہیں کر سکتا۔ اس کو لیگلائز کرنے کے لیے مطلب اس پہ کسٹم یا ڈیوٹیز یا کوئی ایسی چیزیں کر کے ان کو لیگل کر کے کہ ایک ریونیو بھی بڑے لیول پہ جنریٹ ہو سکے جس کا ملک کو بھی فائدہ ہو، صوبے کو بھی فائدہ ہو، تو اس سے بہت زیادہ جو ہے تبدیلی آ سکتی ہے۔ یہ پروسیس تو پچھلے کچھ عرصے میں شروع ہوا تھا کہ اس کو جو سمگلنگ ہوتی ہے جو ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے، ہمارے اکانومی کے لیے، تو اس کے اوپر تو بڑی سختی سے عمل درآمد کر کے اس کو لیگلائز کیا جائے۔ یہ نہ کیا جائے کہ آپ فوراً ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کر کے لوگوں کو فوراً بے روزگار کر دیں۔ اب ہماری یہ ایک، میں تو بحیثیت ایک بلوچ کے، ایک یہاں کے نیٹو، ایک علاقے کے رہنے والا ہوں، تو میں تو اس حوالے سے بات کروں گا کہ یہ قوانین بھی بننے چاہیے، اور ان کنٹریز کے ساتھ، بارڈرنگ کنٹریز کے ساتھ ٹریڈ کو بوسٹ دینا چاہیے اور اس کو لیگلائز کرنا چاہیے۔ ہمارے ایف بی آر کو چاہیے کہ وہ اس کے اندر اپنے ایسے قوانین بنائے جس سے چیزیں امپورٹ کی آسان بھی ہو جائیں، ایکسپورٹ کی آسان ہو جائیں۔ آپ بلوچستان کے لوگوں کو امپورٹ ایکسپورٹ کے لائسنسز دیں، ان میں ان کو ریلیکسیشنز دیں، فیسوں کی ریلیکسیشنز دیں، ان کے پروسیس میں ان کے جو
پرمٹس وغیرہ یہ چیزیں ہیں اس میں ریلیکسیشنز دیں اور اس کو لیگلائز کریں اور ریونیو بھی جنریٹ کریں اور لوگوں کو بھی بے روزگار نہ کریں، اور وچ از گڈ فار دا کنٹری۔ اور جہاں جن ملکوں میں بھی اسمگلنگ ہوتی ہے وہاں پہ اکانومی کو وہ یہ فیکٹ ہے کہ وہ افیکٹ ہوتی ہے، لیکن اس سے ساتھ ساتھ ہمارے جو یہ میجارٹی آف دا پیپل جو ہمارے بارڈرز ایریا کے قریب ہیں یا پھر انٹیریئر میں ہیں، تو چونکہ یہ بے روزگاری بہت زیادہ ہے تو لوگ اپنا چھوٹا موٹا کچھ نہ کچھ کاروبار کر لیتے ہیں، تو اس کا بھی ہمدردی ہونی چاہیے ان لوگوں کے ساتھ۔ ان کو آپ لیگلائز کر کے ان کو ایک ٹیکس فریم میں آپ لے آئیں، ان کو لیگل فریم میں لا کر کے ان کو مواقع دیں، ان کے لیے آپ ذرائع روزگار پیدا کریں، اور وہ آپ جیسے آپ نے کہا ہے کہ ان چیزوں کو ابھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ لیگلائز کیا پرائم جائے۔ منسٹر صاحب ہیں ہمارے، انہوں نے بھی ایک مطلب کافی اسٹرانگ ڈیسیجن لیا کہ جو افغان ٹریڈ ہو رہی ہے یا افغان ٹرانزٹ کے نام پہ جو سامان آ رہا تھا اس کے اوپر سختی سے جو ہے انہوں نے اس کو روکا ہوا ہے، اور اس میں کافی تقریباً کوئی 5 to 6 month ہو گئے ہیں، باقاعدہ اس پہ جو ہے کافی پروٹیسٹ بھی کیا گیا، لیکن اس چیز کو لیگلائز نہیں کیا جا رہا۔ تو اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو یا بلوچستان کو جو افغانستان کے نام پہ ایک ٹریڈ ہو رہا تھا اس سے ہم لاس میں جا رہے ہیں مطلب، یا ہمیں اس کے فوائد؟ دیکھیں ٹریڈ سے تو کبھی لاس ہوتا نہیں ہے، ٹریڈ میں تو ہمیشہ فائدہ ہے۔ وہ ٹریڈ از ویری گڈ فار دا کنٹریز کے میوچل جو ٹریڈ ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو لیگلائز کرنے کے لیے ڈیلے کیوں کیا جاتا ہے، یہ چیزیں جو ہے نہیں ہونی چاہیے۔ اس کو امیڈیٹلی فوری طور پہ ہمارے جو بڑے ادارے ہیں FBI وغیرہ ان کو بیٹھ کر کے سوچنا چاہیے اور ان کو لیگلائز فوری طور پہ کرنا چاہیے، اور ٹریڈ بند ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹریڈ جاری رہنی چاہیے۔ چاہے وہ دیکھیں بہت سے ایسے ممالک ہیں جن کی آپس میں بڑی سخت ٹسل ہے، آپس میں حالات جنگ دشمنی ہے، وہیں پہ بھی ٹریڈ چل رہا ہوتا ہے۔ تو اب مخالفتیں، اب دیکھیں چائنا اور امریکہ کا آپس میں ایک وہ چل رہا ہے، جو ہے ایک دوسرے کی مخالفت ان کی چل رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا ٹریڈ نہیں رکا ہے۔ تو اسی طرح انڈیا کے ساتھ جو ہمارا واگا بارڈر ہے لاہور پہ، اگر اس کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم کسی بھی طرح مطلب کافی بار ایسے انڈیا کے ساتھ جو آپ دیکھیں جی، باقی معاملات اپنی جگہ ہیں، پولیٹیکل چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن جہاں تک تعلق ہے ٹریڈ کا، تو ٹریڈ تو ہم ان کے ساتھ کر سکتے ہیں، اور سعودی عربیہ جیسے ملک وہاں پہ بھی جو مسلمانوں کا سب سے بڑا ملک ہے ان کا انڈیا سے بہت زیادہ ٹریڈ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ٹریڈ کریں۔ اور کووڈ کے دوران اگر دیکھا جائے جہاں پہ پوری ورلڈ میں مطلب ایک دنیا بہت پیچھے چلی گئی، کووڈ جب سٹارٹ ہوا 2019 میں یا 20 میں، تو 2-3 سال جو ہے مطلب بزنس اس لیول پہ چلا گیا، کراچی پورٹ پہ جو LCs تھیں وہ بند ہیں اور ابھی تک بند ہیں۔ تو اس پہ بھی پاکستان کو مطلب جو بزنس مین تھے، جو انڈسٹریلسٹ تھے، ان لوگوں کو بہت بڑے لیول پہ جو ہے لاسز ہوئے، بہت زیادہ ہوئے ہیں۔ ابھی تو LCs لوگوں کی کھل نہیں رہی ہیں، بند پڑی ہوئی ہیں اور بڑا لوگ افیکٹ ہوئے ہیں۔ اس کی مختلف وجوہات ہیں، ایک تو وہ کرونا کووڈ والا ٹائم تھا وہ گزرا، اس کے بعد پھر کچھ ہماری پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی، وہ معاملات ایسے چلتے رہے، جس کی وجہ سے پھر چونکہ ہم لون لیتے ہیں، پھر IMF بیچ میں آ گیا، وہاں سے مسائل ہو گئے، تو پھر ہمارا الیکشن نہیں ہوا، ایک گورنمنٹ گئی، اس کے بعد دوسری گورنمنٹ آئی، تو ان کو الیکشن ٹائملی کرانا چاہیے تھا۔ ابھی اچھا ہے کہ الیکشن کا ٹائم آ گیا ہے، تو چیزوں کو سیٹل کرنا چاہیے، سیٹل ڈاؤن کریں، اور اس کے بعد یہ معاملات سارے ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ پاکستان گرو کرے گا، آگے جائے گا۔ میر صاحب پھر ہم الیکشن کی طرف ہی آئیں گے، کیونکہ 8 فروری کو جو ہے الیکشن ہے اور آپ اس میں 2 سیٹوں پہ آپ نے کاغذات نامزدگی جو ہے جمع کروا چکے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں جو اس وقت پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں جتنے بھی نواب سردار جو مختلف پولیٹیکل پارٹیوں کا اس ٹائم حصہ ہیں، وہ سب اپنے آپ کو مطلب اس قابل سمجھتے ہیں کہ جی مجھے قائد ایوان بنایا جائے؟ تو آپ ایک یہ مطلب اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ کون سا پولیٹیکل لیڈرشپ یا کون سی ایسی شخصیت بلوچستان کے لیے بہتر ہے کہ جو صحیح طریقے سے ڈیلیور کر سکے؟ دیکھیں شخصیتیں کوئی کسی کو نامینیٹ تو میں نہیں کر سکتا، بات یہ ہے کہ یہاں پہ بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہیں بلوچستان میں،
اور ضروری نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ ریپیٹ کرتے رہیں پچھلے لوگوں کو، تو نئے لوگوں کو موقع دینا چاہیے۔ اور بہت سے لوگ آپ کے اسمبلی میں انشاءاللہ اگر صحیح الیکشن ہوتے ہیں آ جائیں گے، تو ان میں سے آپ کسی بھی بہترین آدمی کو چن کر کے سی ایم لا سکتے ہیں، الیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو موجودہ جو شخصیات جو پیچھے گزری ہیں، ان لوگوں میں سے اگر کوئی اچھا ڈیلیور کرتا ہے اور ان کی پارٹی میجارٹی میں آتی ہے اور ان کے فیور میں ہے، تو کوئی بھی آ سکتا ہے۔ ابھی اس وقت تو الیکشن ہی نہیں ہوئے، یہ بھی نہیں ہے پتہ کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے۔ آخر میں آپ اپنے جو ووٹرز ہیں یا جو عوام ہے پاکستان کی اور بلوچستان کی، انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے الیکشن کے حوالے سے؟ میرا جی اپنے علاقے سے لے کر کے پورے پاکستان کے عوام کو یہ پیغام ہے کہ جب الیکشن آئے، جب ووٹ کا ٹائم آئے، تو آپ اپنے نمائندے کی سلیکشن بہت چھان بین کے اچھے طریقے سے کریں۔ آپ جس کو ووٹ دے رہے ہیں اس سے کل کو پھر گلہ آپ نہ کریں، تاکہ آپ پہلے ہی اس کا بندوبست کر لیں، ایسی شخصیات کو آگے لائیں، ایسے نمائندے آپ اپنے ایسے چنیں جن کو آپ اپنی نظر میں آنےسٹ سمجھتے ہیں، قابل سمجھتے ہیں، اپنا ہمدرد سمجھتے ہیں۔ تو یہ ووٹر کی ڈیوٹی ہے، یہ ووٹر کا فرض ہے۔ اس کے بعد آگے پھر الیکٹڈ نمائندہ کا فرض ہے کہ وہ ان کے جو ڈیمانڈز ہیں، جو مسائل ہیں، ان کو حل کرنے کے اوپر کوشش کریں۔ تو سب سے بڑا تو یہی ہے کہ آپ تعلیم یافتہ لوگوں کو آگے لانے کی کوشش کریں، اور ینگ لوگوں کو آگے لانے کی کوشش کریں، اور اگر آپ کے تجربہ کار لیڈر ہیں ان کو بھی ذرا پرکھیں اور پھر ان کو آگے لے کے آئیں۔ تو یہ جو ہے نا کہ 5 دفعہ ایم این اے بنایا، چھٹی دفعہ پھر اس نے داخل کر دیے پیپر، تو ایسے حضرات کو میرے خیال میں ابھی اللہ کرنا نئے چاہیے۔ لوگوں کو لانا چاہیے۔ امیر صاحب بالکل بہت بالکل، شکریہ آپ کا آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ بڑی آنے کا۔ مہربانی، تھینک ناظرین، یو ویری آپ مچ۔ دیکھ رہے تھے آج کے خصوصی پروگرام میر شاہ جہاں کے احترام صاحب کے ساتھ۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان توصیف کیلانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔